जमातुल अहरार खुद भी मजीद धड़ों में तकसीम होने लगी। खालिद खुरासानी, जिसने जमातुल अहरार की बुनियाद रखी थी, बाद में एक कार्रवाई में मारा गया। हमलावर अकेले नहीं थे, बल्कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर भी किसी न किसी दर्जे की मुआवनत हासिल थी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार उन मकामात को निशाना बनाया जिन्हें हुक्काम ने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और इससे मुंसलिक दहशत गर्दों के ठिकाने करार दिया। हमले से पहले तैयारी कैसे की गई? अगर इसका दावा दुरुस्त है कि वो अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से पाकिस्तान आया, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, वो पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ? अस्सलाम वालेकुम। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर हमले का केस एक नए और इंतहाई अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है। गिरफ्तार दहशतगर्द के तफ्तीशी बयान ने ऐसे इंकशाफात किए जो इस हमले को सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रखते, बल्कि इसकी मुमकिना रवाबित सरहद पार अफगानिस्तान तक ले जाते हैं। बयान में दावा किया गया है कि वो अफगानिस्तान के जलालाबाद से पाकिस्तान आया, वहीं तरबियत हासिल की और इसका ताल्लुक़ कलदम दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार से है। ये इंकशाफात ऐसे वक्त सामने आए जब पाकिस्तान पहले ही ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म बाज़ कलदम दहशतगर्द ग्रोहों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और हालिया अरसे में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाने की कार्रवाइयाँ भी की हैं। लेकिन यहाँ कई अहम सवाल पैदा होते हैं। क्या जमातुल अहरार एक अलग तंजीम है या ये कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का ही हिस्सा है? गिरफ्तार दहशतगर्द के बयान को मौजूदा मालूमात और दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में कैसे देखा जाए, और क्या ये केस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी सिक्योरिटी कशीदगी की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? आज की इस रिपोर्ट में हम सरकारी मालूमात, मोतबर तहक़ीक़ी रिपोर्ट्स और दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर इन तमाम सवालात का मरहलावार जायज़ा लेंगे। पहले ज़रा इस गिरफ्तार दहशतगर्द के अपने अल्फाज भी देख लीजिए। उस्मान अली जमातुल अहरार अहरार मोली से तफ्तीश के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयान में इसने अपना नाम उस्मान अली बताया। इसका दावा है कि वह अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से पाकिस्तान आया। इसके मुताबिक वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ मज़ीद 3 दहशतगर्द भी शामिल थे। मज़ीद हैरान कुन बात यह है कि इसने दावा किया कि इन सब ने अफगानिस्तान में अस्करी तरबियत हासिल की। इसके मुताबिक इन्हें टैक्टिकल लड़ाई, खुदकुश जैकेट तैयार करने और हमले की मंसूबाबंदी की तरबियत भी अफगानिस्तान में दी गई। बयान में इसने एक और अहम दावा भी किया। इसके मुताबिक इसका ताल्लुक़ कलदम दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार से है, जबकि इस तंजीम का कमांडर अफगानिस्तान में मौजूद है। अगर ये दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो ये सिर्फ कराची में होने वाले एक दहशतगर्द हमले की तफसीलात नहीं, बल्कि इससे कहीं बड़े सिक्योरिटी सवालात जन्म लेते हैं। क्या वाकई जमातुल अहरार आज भी एक अलग तंजीम है, या ये कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के नेटवर्क का हिस्सा है? अगर हमला आवर ने अफ़गानिस्तान में तरबियत लेने का दावा किया है, तो जमातुल अहरार और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुक़ की नौइयत क्या है? और सबसे अहम सवाल, ये तंजीम वजूद में कैसे आई और आज इसकी असल हैसियत क्या है? इस सवाल का जवाब हमें तकरीबन एक दहाई पीछे ले जाता है। सन 2014 में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP शदीद अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार थी। इसी दौरान TTP के एक मारूफ कमांडर खालिद खुरासानी ने अपने साथियों के साथ अलग होने का ऐलान किया और नई तंजीम कायम की, जिसका नाम रखा गया जमातुल अहरार। खालिद खुरासानी दहशतगर्द हलकों में कोई गैर मारूफ नाम नहीं था। वो एक अरसे तक कलदम TTP के नुमाया रहनुमाओं में शुमार होता रहा और शिद्दत पसंद हलकों में खासा असर रसूख रखता था। जमातुल अहरार के क़याम के बाद इस तंजीम ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, जिसके बाद ये नाम मुल्की सिक्योरिटी इदारों की निगरानी में आने वाली अहम तरीन कलदम तंजीमों में शामिल हो गया। वक्त गुजरने के साथ हालात एक बार फिर बदलने लगे। तंजीमी इख्तिलाफात, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल कार्रवाइयों और अंदरूनी कशीदगी के बायस जमातुल अहरार की आज़ाद हैसियत कमज़ोर पड़ती गई। ये इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ गए कि जमातुल अहरार के अंदर भी एक नया धड़ा वजूद में आ गया, जिसने
خود کو حزب الاحرار کے نام سے متعارف کرایا۔ یوں ایک وقت میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے الگ ہونے والی جماعت الاحرار خود بھی مزید دھڑوں میں تقسیم ہونے لگی، لیکن یہ تقسیم زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ بعد میں مختلف معتبر تحقیقی رپورٹس اور اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ دستاویزات میں یہ ذکر سامنے آیا کہ جماعت الاحرار اور حزب الاحرار سمیت TTP سے الگ ہونے والے متعدد دھڑے دوبارہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ضم ہو گئے۔ اسی لیے آج اگر کسی کارروائی میں جماعت الاحرار کا نام سامنے آتا ہے تو سیکیورٹی ادارے اسے صرف ایک الگ تنظیم کے طور پر نہیں بلکہ کالعدم TTP کے وسیع نیٹ ورک کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ موڑ آتا ہے۔ خالد خراسانی، جس نے جماعت الاحرار کی بنیاد رکھی تھی، بعد میں ایک کارروائی میں مارا گیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جماعت الاحرار کا کیا ہوا؟ اگر جماعت الاحرار کی جڑیں کالعدم TTP سے جا ملتی ہیں تو پھر گرفتار دہشت گرد نے اپنے بیان میں افغانستان کا ذکر کیوں کیا؟ آخر اس نے جلال آباد سے پاکستان آنے، وہیں تربیت حاصل کرنے اور افغانستان میں موجود اپنے کمانڈر کا دعویٰ کیوں کیا؟ یہ نیٹ ورک کیسے کام کرتا تھا؟ گرفتار دہشت گرد عثمان علی کے بیان نے کئی سوالوں کے جواب دیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نئے سوال اٹھا دیے۔ اگر اس کا دعویٰ درست ہے کہ وہ افغانستان کے شہر جلال آباد سے پاکستان آیا تو پھر سب سے بڑا سوال یہی ہے وہ پاکستان میں کیسے داخل ہوا؟ عثمان علی کے مطابق وہ اور اس کے 3 ساتھی حملے سے تقریباً 7 روز قبل پاکستان پہنچے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں ان کا پہلا پڑاؤ باجوڑ تھا، جہاں وہ اپنے ساتھی عبدالہادی کے پاس ٹھہرے، جو مقامی علاقے سے واقف تھا۔ یہیں سے کہانی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اگر یہ بیان درست ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرحد عبور کرنے کے بعد حملہ آور اکیلے نہیں تھے، بلکہ انہیں پاکستان کے اندر بھی کسی نہ کسی درجے کی معاونت حاصل تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، باجوڑ سے کراچی تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ عثمان علی کے مطابق بعد میں انہیں کراچی منتقل کیا گیا، جہاں ایک زیر تعمیر عمارت میں ان کے قیام کا انتظام کیا گیا۔ یہ عمارت کس نے فراہم کی؟ کیا وہ صرف ایک عارضی ٹھکانہ تھی یا پہلے سے تیار کیا گیا محفوظ مقام؟ کیا عمارت کے مالک یا متعلقہ افراد کو معلوم تھا کہ وہاں کون رہ رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات تفتیشی ادارے تلاش کر رہے ہیں۔ عثمان علی نے اپنے بیان میں ایک اور اہم دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس کے مطابق حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ وزیرستان سے لایا گیا تھا۔ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کارروائی میں صرف حملہ آور ہی شامل نہیں بلکہ اسلحے کی ترسیل اور دیگر انتظامات کے لیے بھی ایک منظم نیٹ ورک متحرک تھا۔ یعنی ایک جانب سرحد پار سے آنے والے افراد، دوسری جانب ملک کے اندر نقل و حرکت، رہائش کا انتظام اور پھر حملے کے لیے وسائل کی دستیابی۔ یہ تمام پہلو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس نوعیت کی کارروائی صرف چند افراد کی موجودگی سے نہیں بلکہ ایک مربوط لاجسٹک اور سہولت کار نیٹ ورک سے جڑی ہو سکتی ہے۔ تاہم اس کیس میں ان روابط کی مکمل تصویر تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔ اور پھر ایک اور سوال سامنے آتا ہے، حملے سے پہلے تیاری کیسے کی گئی؟ کسی بھی حساس تنصیب کو نشانہ بنانے سے قبل حملہ آور عموماً ہدف کے بارے میں معلومات جمع کرنے اور اپنے منصوبے کو حقیقت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفتیش کار بھی ایسے کیسز میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حملہ آوروں نے ممکنہ طور پر کس حد تک مقامی معاونت حاصل کی، علاقے کے بارے میں معلومات کیسے اکٹھی کی اور ان کے رابطوں کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ کراچی رینجرز کیمپ حملے کی تحقیقات میں بھی ایسے ہی سوالات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر سرحد پار سے آنے والے چند افراد اتنے بڑے شہر میں پہنچ کر حملے کی تیاری کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیقات کا دائرہ صرف 4 حملہ آوروں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے پیچھے موجود پورے نیٹ ورک کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کیس صرف ایک دہشت گرد حملے کی تفتیش نہیں رہتا بلکہ پاکستان کی مجموعی انسداد دہشت گردی حکمت عملی سے جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان نے اس بار انتظار نہیں کیا۔ اس بار توجہ صرف کراچی میں موجود سہولت کاروں یا حملہ آوروں تک محدود نہیں رہی۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے سرحد پار ان مقامات کو نشانہ بنایا جنہیں حکام نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP اور اس سے منسلک دہشت گردوں کے ٹھکانے قرار دیا۔ پاکستانی حکام کے مطابق ان کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد مارے گئے،
جبکہ حکام نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کا جواب صرف دفاعی پوزیشن اختیار کر کے نہیں دے گا، بلکہ خطرے کے منبع کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اس بار یہ حکمت عملی کیوں اختیار کی؟ اس کا جواب صرف کراچی حملے میں نہیں ملتا، بلکہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کی بدلتی ہوئی صورتحال میں پوشیدہ ہے۔ سرحدی علاقوں سے لے کر خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پھر کراچی تک مختلف نوعیت کے حملوں نے سیکیورٹی اداروں کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ دہشت گردی کا مقابلہ صرف حملے کے بعد کی کارروائیوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پاکستانی حکام نے بارہا یہ موقف اختیار کیا کہ اگر حملوں کی منصوبہ بندی سرحد پار موجود کلعدم دہشت گرد نیٹ ورک سے ہو رہی ہے تو ان نیٹ ورکس کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے والے ڈھانچے کو بھی ہدف بنانا ضروری ہے۔ یہ صرف پاکستان کا دعویٰ تھا یا اس موقف کی بازگشت بین الاقوامی رپورٹس میں بھی سنائی دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ رپورٹس اور دیگر معتبر بین الاقوامی تحقیقی اداروں کی دستاویزات میں ملتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی مختلف رپورٹس میں بھی افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی موجودگی، اس کی تنظیمی سرگرمیوں اور سرحد پار خطرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان رپورٹس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان کے مختلف علاقوں میں اپنی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ اس کے مختلف دھڑوں کے درمیان روابط بھی قائم ہیں۔ اسی طرح بعض بین الاقوامی تحقیقی اداروں نے بھی، جن میں دہشت گردی اور علاقائی سلامتی پر تحقیق کرنے والے مراکز شامل ہیں، اپنی رپورٹس میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں موجود کالعدم ٹی ٹی پی کے نیٹ ورکس پاکستان کے لیے ایک اہم سیکیورٹی چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ البتہ تصویر کا دوسرا رخ بھی موجود ہے۔ افغانستان کی عبوری حکومت مسلسل اس موقف کی تردید کرتی رہی ہے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایسی شواہد موجود ہیں جن سے سرحد پار سرگرم کالعدم دہشت گرد نیٹ ورکس کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان بارہا یہ معاملہ دو طرفہ ملاقاتوں، علاقائی فورمز اور بین الاقوامی سطح پر بھی اٹھاتا رہا ہے۔ کراچی رینجرز حملے میں گرفتار دہشت گرد کے بیان نے اس بحث کو ایک بار پھر نمایاں کر دیا۔ اس کیس نے ایک حقیقت پھر واضح کر دی ہے، دہشت گردی کا خطرہ صرف ایک حملہ آور یا ایک تنظیم تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس میں سرحد پار روابط، مقامی سہولت کار، مالی معاونت، لاجسٹک سپورٹ اور منظم منصوبہ بندی جیسے کئی عناصر شامل ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی حکمت عملی بھی بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب توجہ صرف حملے کے بعد ذمہ داروں کی تلاش تک محدود نہیں، بلکہ نیٹ ورکس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کے بارے میں حکام کا موقف ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ، تربیت، وسائل اور معاونت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں، سہولت کاروں کے خلاف کریک ڈاؤن، سرحدی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے ذرائع محدود کرنے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ البتہ سیکورٹی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف کامیابی صرف فوجی کارروائیوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے مؤثر انٹیلیجنس، مضبوط قانون نافذ کرنے والے ادارے، علاقائی تعاون، سرحدی نظم و نسق اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو مسلسل غیر مؤثر بنانے کی حکمت عملی بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے۔ کراچی رینجرز حملہ کیس شاید آنے والے دنوں میں مزید حقائق سامنے لائے، لیکن ایک بات اب واضح دکھائی دیتی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا رخ بدل رہا ہے۔ اب ہدف صرف حملہ آور نہیں، بلکہ وہ پورا نیٹ ورک ہے جہاں سے ایسے حملوں کی منصوبہ بندی جنم لیتی ہے۔ یہ نئی حکمت عملی کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کا اگلا مرحلہ صرف محاذ پر نہیں بلکہ ان خفیہ نیٹ ورکس کو توڑنے میں ہے جو سرحد پار کام کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔